बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अज़म के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। ताहिर ने जवाब दिया, ऐसे लोग हज़ारों बरस भी एक दूसरे को कायल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्यों? इसलिए कि मनाज़र एक दूसरे को समझने और हक बात मानने की नेक ख्वाहिशात लेकर एक दूसरे के सामने नहीं जाते। उनका मकसद अपनी कुव्वत बयान का इजहार है। आइमा इस्लाम जिनके नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, कभी एक दूसरे पर इस तरह कुफर के फतवे नहीं लगाते थे। उनका मकसद ये था कि इस्लाम में इज्तिहाद के दरवाज़े खोल कर इसे हर ज़मानो मकान के लिए एक ज़िंदा तहरीक बना दिया जाए और ये लोग उन्हीं के नाम की आड़ लेकर इस्लाम में इफ्तरा को इंतशार का बीज बोते हैं। लेकिन इसका इलाज ये है कि इन पुरअमल लोगों के लिए मैदान अमल तलाश किया जाए। अगर हमारे सामने मैदान अमल हो तो इन उलमा से जो अमन के ज़माने में मुसलमानों में ज़हनी इंतशार पैदा करने की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुसलमानों की इज्तिमाई कुव्वत को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने का काम लिया जा सकता है। तारीख़ गवाह है कि जिस ज़माने में भी मुसलमान फतवात का शौक़ लेकर घरों से निकले, उनमें एतक़ादात के बारे में कभी सर पटूल ना हुई। कुफर पर इस्लाम की फ़तह की ख्वाहिश उनमें हमेशा इत्तेहाद व तंज़ीम का जज्बा पैदा करती रही। एक ज़माना वो भी था जब मुसलमानों की अफवाज बैक वक्त सिंध, तुर्किस्तान और अंदलुस में लड़ रही थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि उनके मुजाहिदीन ने कभी मुनाजरा करने की ज़रूरत महसूस की हो। और आज जबकि हमें उफ़क़ पर तबाही का तूफ़ान दिखाई दे रहा है, हमारे उलमा गिरदोपेश से आँखें बंद करके अपने घर में फूट डाल रहे हैं। जिस कौम की तलवार नियाम में चली जाती है, उसका कलम भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। ज़ैद ने कहा, बाज़ार में अफवाह गर्म है कि मगरब के नुसरानी बादशाह मिस्र पर एक ज़बरदस्त हमले की तैयारी कर रहा है और शायद चंगेज़ खान भी ख्वारज़म पर हमला कर दे। अगर खलीफा ने उन लोगों के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया तो मैं सबसे पहले उन दो उलमा के पास जाऊँगा और ये कहूँगा कि आओ, मैं तीगो कफन बांध कर मैदान में जा रहा हूँ। इस्लाम की जिस मोहब्बत का मुजाहरा तुम चौक मामूनिया में किया करती हो, एक दिन मैदान जंग में भी इसकी नुमाइश हो जाए। आपने मुझे ज़रा खरीद कर देने का वादा किया था, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन तुम ज़रा पहनने से सख्त नफ़रत का इजहार कर चुकी हो। उस वक्त मेरा जिस्म दुख रहा था। आज मैंने फ़ौज के चंद ज़रा पोश सिपाहियों को देखा। नई ज़रा जिस्म पर अच्छी मालूम होती है। मैं तुम्हें कल नई ज़रा लेकर दूँगा और खुद भी लेकर दूँगा। आप तैरना भी सिखाएंगे ना मुझे? वो भी सिखा दूंगा। ज़ैद ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, ताहिर, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। वो क्या? ताहिर ने जमाई लेकर करवट बदलते हुए पूछा। जब मैं नदी से बाहर निकलकर इस तरफ आ रहा था, मुझे रास्ते में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिसने मेरा कमीज़ फाड़ दिया था और मैंने बगैर सोचे समझे उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बहुत बुरा किया तुमने। अगर वो कभी मिले तो उससे माजरत करना। माजरत कबूल करने वालों से तो वो भी नहीं, ताहम मुझे अफसोस ज़रूर है। अच्छा, अब सो जाओ। 3 माह के बाद ताहिर उमरा की महफिलों में काफ़ी शोहरत और इज़्ज़त हासिल कर चुका था। दरिया दजला के किनारे वो एक आलीशान मकान खरीद चुका था। ज़ैद के अलावा उसके पास 4 और खादम और 3 साइस थे। उसके अस्तबल में चौगान और नेज़ाबाजी के लिए घोड़े थे। काजी फ़खरुद्दीन के मेहमान खाने से उस आलीशान मकान में मुंतकिल होते ही सबसे पहले जिन लोगों ने उसे अपनी तवज्जो का मुस्तहिक समझा, वो बगदाद के उलमा थे। पहले ही दिन उसके पास वफ़द की सूरत में यके बाद दीगरी उलमा की 5 टोलियाँ आईं और तकरीबन हर टोली के लीडर का मुतालबा ये था कि आप हमारे फ़िरक़े में शामिल हो जाएं। और ताहिर ने उन सब को यही जवाब दिया, अगर आप मुझे इस्लाम की दावत देने आए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और इस्लाम का सही मफ़हूम समझता हूँ। मेरे सामने वो मसाइल बयान ना कीजिए जिन पर आप 5 सदियों में मुतफ़िक़ नहीं हो सके। बाज़ उलमा ने उसे बहस में घसीटने की कोशिश की, लेकिन ताहिर की चंद बातों ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस नौजवान के पास सिर्फ चांदी और सोना ही नहीं, इल्म का ख़जाना भी है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मतवज्जा होने लगे। शाहसवारी के फ़न में कमाल भी एक अरब नौजवान की विरासत समझी जाती थी। मदीने में अहमद बिन हसन ने ताहिर को फ़नून सिपागिरी सिखाने के लिए बेहतरीन उस्तादों की खिदमत हासिल की थी। चुनांचे 16 साल की उम्र में ही मदीने के नौजवान तीग ज़नी और नेज़ाबाजी में उसके कमाल का एतराफ़ करते थे। लेकिन बगदाद पहुंचकर ताहिर को मालूम हुआ
کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے محلات کی قطاریں تھیں۔ شہر کے وہ معززین جنہیں امراء سلطنت دعوت دیتے ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر پولو اور گھڑ دوڑ دیکھتے تھے۔ خواتین کے لیے بلائی منزلوں کے دریچوں پر چٹائیاں ڈال دی جاتی۔ اس میدان میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا لازمی سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ عوام کی آواز عمرا کے کانوں تک پہنچی۔ عمرا نے وزیر اعظم کو باخبر کیا اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا وہ آیا اور کنارے پر کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہی ہے؟ وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، اس کے ساتھ 6 مسلح سپاہی ہیں، میں اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں، خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہوں۔ طاہر نے کہا، کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی لباس زیب تن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے، تم بغداد میں کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کی عوام آپ کا بہت احترام کرتی ہے۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے، میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جان دیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت کی طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا۔ لیکن وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آن پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس سے کیا کام؟ تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیرزادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں؟ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانہ میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبی نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر
ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھے شرف بازیابی نہ بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت حاصل کی جائے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر یہ قاسم ہے میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے عمرہ کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری مترشح تھی۔ اس کی آنکھیں ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کی بجائے درندگی اور عیار پرستی برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغ زنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کے مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلہ میں کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ پھیر لیا اور طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیزوں کو بیچنا اس کی تضحیق ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس ضمانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں۔ تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا۔ وہ دور دراز کے استادوں سے تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیغ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیغ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہکا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں، دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم، اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ محل کے وسیع سین میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے پھوٹ رہے تھے، اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے۔ ایک ڈیوڑی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک دلکش باغ سے گزرتی تھی، اور تالابوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھی۔ وہ میدان جس میں پولو اور گھڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس حصے کے عقب میں تھا، اور طاہر اسی طرف محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسری ڈیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا، اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے استبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا، اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں۔
لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر استبل کے سین میں لے آیا۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں تلوار اپنے ساتھ لیتا ہوں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں 2 گھوڑے سین میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں، دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے بنی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر تیا رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتری۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک طرف دریا دجلہ اور دوسری طرف حکام سلطنت کے مکانات کی قطاریں تھیں۔ 500 قدم کے فاصلے پر دریا کا پل دکھائی دیتا تھا۔ ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا، کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر، تمہیں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر ہوا ہوگا بدحواس۔ صفیہ وہ بغداد کے امراء سے بہت مختلف تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا تھا، قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں، قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ صفیہ، اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، ایک جانور دیکھو گی؟ صفیہ نے جواب دیا، تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی؟ قاسم نے اپنی تلخی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف نگاہوں میں جانور ہوں، لیکن تمہیں ایک ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے۔ سکینہ، تم نے بھی دیکھا وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت طاہر ڈیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ، چلیں، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔